जी, पारा नंबर 2 का रुकू नंबर 9 और सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 25 आज हमारे ज़ेर मुतालिया होगा। पहले हम इसके बहुत अहम अहम मसाइल देख लेते हैं। पहला जो इसमें हुक्म है वो हज के अहकाम व मसाइल का है। शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज इन महीनों के अलावा हज का एहराम बांधना मना है। दूसरी बात जो इसमें आप पढ़ेंगे आयत नंबर 196 से 211 में हज और उम्रे का एहराम बांध कर बग़ैर हज और उम्रे के एहराम खोलना मना है। अगर किसी वजह से हज और उम्रे की अदायगी मुमकिन ना हो तो इसकी क़ज़ा देनी होगी और हालत एहराम में सर मुंडवाना मना है। अगर बहालत मजबूरी सर मुंडवाना पड़े तो 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, 3 रोज़े रखने होंगे या एक बकरी फ़िदिये के तौर पर देनी होगी। जब आप एहराम बांध लें तो पाबंदियाँ बर्दाश्त करेंगे। कुछ रफ़स नहीं करना यानी जिनसी अमल ममनू है। इस किस्म की गुफ्तगू तक फसूक खुरूज के लफ्ज़ से निकलता है। हुक्म उदूली और नाफरमानी नहीं करनी किसी भी किस्म की। इब्न उमर ने फरमाया कि महज़ूरात एहराम 6 हैं, यानी वो काम जो आम हालत में माफ़ और आम हालत में हलाल और हालत एहराम में मना है। ये 6 चीज़ें हैं जो महज़ूरात एहराम हैं। जिनसी अमल, बर्री जानवरों का शिकार, नाखून या बाल का काटना या तरछवाना, खुशबू का इस्तेमाल, सिले हुए कपड़े पहनना ये मर्दों के लिए है, सर और चेहरे को ढांपना और जिदाल यानी झगड़ा करना, ये तमाम काम हालत एहराम में हाजी को मना है। अगला मज़मून यहाँ पे 198 से 200 में जाहली रस्मों की इस्लाह है। सफ़र हज में मजदूरी की जा सकती है। मिना में जाहलियत के अय्याम में मंडियाँ लगती थीं, लोग कारोबार करते थे। मुसलमानों को भी सफ़र हज में तिजारत की इजाज़त दी गई। सफ़र हज में लोग हज के बाद घर के पिछवाड़े से दाखिल होते थे। मुसलमानों को कहा गया कि घरों को में उनके मेन डोर से दाखिल हों। कुरैश बैतुल्लाह के मुजाविर होने की हैसियत से अपने लिए ये एजाज़ रखते थे कि वो अराफात तक नहीं जाते थे, क्योंकि अराफात हदूद हरम से बाहर है और वो हदूद हरम के अंदर अंदर रहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब लोग खा वो अरबी हों या अजमी, क़ुरैश हों या गैर क़ुरैश, वो अराफात तक जाएंगे और कोई भी वकूफ़ अराफात से अपने आप को एग्ज़म्प्ट ना समझे, क्योंकि वकूफ़ अराफा हज का रुकन आज़म है। नेक्स्ट जो जाहली रस्म थी वो ये था कि अहले अरब अराफात और मुज़दलिफ़ा में तवाफ़ और कुर्बानी से फ़ारिग होकर मुशायरे करते थे, जिसमें अपने आबा व अजदाद के कारनामों का जिक्र करते थे। ये महफ़िलें अल्लाह के ज़िक्र से अक्सर खाली होती थीं, जबकि मुसलमानों को कहा गया कि अय्याम तशरीक में 9 से 13 ज़िलहज में अल्लाह को कसरत से याद करें। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये तकबीर पढ़ें। इन दिनों में रोज़ा रखना मना है क्योंकि ये खाने और पीने के दिन हैं। उसके बाद अगली जो जाहली रस्म थी जिसकी इस्लाह की गई उसमें था कि मना में क़याम और जमरात को पत्थर मारने में भी अहले जाहलियत में इख्तलाफ था। बाज़ 13 तक क़याम गुनाह समझते थे और 12 को वापसी ज़रूरी समझते थे। बाज़ 13 तक क़याम ज़रूरी समझते थे और 12 को वापसी गुनाह समझते थे। मुसलमानों को इजाज़त दी गई कि 12 या 13 ज़िलहज दोनों में से किसी भी तवारीख़ तक वो मिना में रह सकते हैं। इसमें वापसी या उस पर स्टे में कोई हर्ज या गुनाह नहीं, 12 या 13 तारीख़ तक। आइए हम हज की अक़साम के बारे में कुछ जानें। हज की 3 अक़साम हैं। हज इफ़राद यानी खाली हज, इसमें कोई कुर्बानी वाजिब नहीं। हज क़िरान और हज तमत्तु, इसमें हज और उम्रा किया जाता है, लेकिन हज क़िरान में एक ही एहराम से हज और उम्रा किया जाता है। हज तमत्तु में हज और उम्रे के लिए अलग अलग एहराम बांधे जाते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बकरी कुर्बानी वाजिब है। अगर ये कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो 10 रोज़े रखे जाएंगे, इस तरतीब से कि 7 अय्याम ज़िलहज में और 10 रोज़े वापस आकर टोटल 10 रोज़े। ये उस शख्स के लिए है जो हज और उम्रा एक ही सफ़र में करना चाहे लेकिन उसके लिए कोई कुर्बानी मुयस्सर ना हो। हज के मनासिक देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। हज 5 दिनों में होता है, 8 से 13 ज़िलहज। 8 ज़िलहज हज का पहला दिन है। इसमें मिना में क़याम ये इस दिन में होता है, इसको यौम तरवीह बोलते हैं। हज का पहला दिन है, सुबह से पहले एहराम बांध लें और फिर तलबीह पढ़ते रहें जो कि है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक। ये वाली जो दुआ है ये आपने एहराम के वक़्त पढ़नी है। ज़ोहर से पहले मिना पहुंच जाइए। मिना में सारा दिन क़याम करें और रात गुजारें।
ظہر سے عشاء تک کی نمازیں قصر کر کے مینا میں ادا ہوتی ہیں۔ مینا مکہ سے 3 میل کی مسافت پر مشرق کی طرف ہے اور اس کا جو ٹوٹل سائز ہے وہ 20 مربع کلومیٹر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 197 سے پڑھنا شروع کیجئے۔ الحج، حج کے اشہر مہینے ہیں، معلومات مقرر۔ کون سے مہینے حج کے مقرر ہیں؟ ابن عمر فرماتے ہیں کہ شوال کے بعد جس نے حج کرنا ہو یعنی چھوٹی عید کے بعد تو وہ حج کے لیے احرام باندھ سکتا ہے۔ حج کے لیے احرام ان مہینوں کے علاوہ باندھنا ممنوع ہے، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، ان 3 مہینوں میں کوئی بھی شخص احرام باندھ سکتا ہے حج کی نیت سے۔ کیونکہ آج کل تو ہم بالکل جلدی ٹریول کر کے پہنچ جاتے ہیں نا، تو لیکن اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ٹریول کرنے کے لیے 2-2 3-3 مہینے پہلے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ تو حج کا احرام باندھنے کے لیے یا حج کی نیت کرنے کے لیے کچھ مخصوص مہینوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ان دنوں کے علاوہ وقت آپ حج کی نیت سے احرام نہیں باندھ سکتے۔ ومن، پس جس نے فرض کر لیا فیہن، ان میں الحج، حج کو، یعنی جس نے اپنے اوپر ان دنوں میں حج کو لازم کر لیا، حج کی نیت کر لی، تو اب اس کو کچھ پابندیاں ہیں جو احرام باندھنے کے بعد ادا کرنی ہوگی، اس کو لحاظ کرنا ہوگا۔ فلا، تو نہ رفث، وہ بے پردہ ہو۔ سب سے پہلے اس کو اپنی احرام کی حالت میں سیکس کرنا، بیوی سے جائز جنسی تعلقات استوار کرنا، حتیٰ کہ ایسی گفتگو بھی جس سے یہ احتمال ہو کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں تعلقات استوار ہو جائیں گے، ممنوع ہے۔ ولا فسوق، اور نہ گالی دے اور نافرمانی کا کوئی بھی کام اس میں آتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں محظورات احرام میں تو اس میں پھر وہ سارے فسوق، نافرمانی جو کہ حج کی حالت احرام میں ہمیں منع ہے، جیسا کہ شکار کرنا خشکی کا، اور اس کے بعد مرد کا سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ناخن یا بال کاٹنا، اور اس کے بعد جوتا، کھلا بند جوتا پہننا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں۔ ولا، اور نہ جدالہ، کوئی کسی قسم کا جھگڑا کرنا، چھوٹی بات پر یا بڑی بات پر، کیونکہ حج کے دنوں میں کافی دنیا کے لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ حج کے دنوں میں جھگڑا کرنے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو نہ ہائپر ہونا ہے، نہ ہی آپ نے ہارنی ہونا ہے، اور نہ ہی آپ نے اس طریقے سے کوئی نافرمانی ایسی کرنی ہے، یعنی کہ حج میں آپ اپنا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی حج جو ہے وہ آپ کے سسٹم کی اپ گریڈیشن ہے، تو نہ ہی وہ جھگڑا کرے گا، نہ ہی وہ گالی دے گا، نہ ہی وہ کوئی بے پردہ ہوگا، یعنی مکمل طور پر اس کی توجہ کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہوگی۔ وما، اور جو کچھ بھی تفعلوا، تم کرو گے، من خیر، کوئی بھی نیکی سے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یعنی اذکار، دوسروں کا بھلا کرنا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا، کیونکہ حج کے دنوں میں کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کے کام کر دینا، ان کی ہیلپ آؤٹ کر دینا، ان کا کوئی جو ہے ان کو اپنی نیکی کر لینا، کوئی ذکر کر لینا، کوئی تلاوت قرآن کر لینا، نیکیاں اس دنوں میں آپ کا جو ایک موڈ ہونا چاہیے وہ نیکیوں والا ہونا چاہیے، اور برائیوں والا موڈ آپ نے سوئچ کر دینا ہے بالکل۔ وَتَزَوَّدُوا، اور پھر اس کے بعد جو اہل یمن تھے وہ زیادہ راہ یعنی کہ سفر کا خرچ لے کر نہیں نکلتے تھے، وہ بس گھر سے نکل جاتے تھے احرام باندھ کر، اور پھر راستے میں لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا، آپ نے زیادہ راہ لے کر گھر سے نکلنا ہے، یعنی جو راستے میں آپ نے کھانا پینا ہے، جو ہوٹل کا سٹے ہے، جو وہاں پہ ٹریول کے اخراجات ہیں، جو وہاں پر جا کر آپ نے آگے مینا، مزدلفہ میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ بغیر پیسوں کے گھر سے نکل جائیں۔ فَإِنَّ، پس بے شک، خیرہ، بہترین، زاد راہ، تقوی ہے۔ ایک اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس بہترین زاد راہ سوال سے بچنا ہے، یعنی آپ دوسروں سے سوال نہ کریں بلکہ تقوی کریں، رک جائیں دوسروں سے مانگنے سے۔ اور دوسرا اس کا مطلب obviously یہ بھی ہے کہ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، تو بہترین زاد راہ تو اللہ کا خوف ہی ہے۔ اس میں پیسوں پر رلائے نہ کریں اور اللہ کی ذات پر رلائے کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ سفر حج میں بھی اپنے آپ کا، اپنی ذات کا وقار خراب کریں۔ واتقونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے وہ لوگوں جن کی عقلیں سلیم ہیں، یعنی جن کی عقلوں میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں، کجی نہیں، برائی نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا، حج چند مخصوص مہینوں میں ہی احرام باندھا جا سکتا ہے، تو جو کوئی ان میں حج کو فرض کر لے تو حج کے دوران نہ شہوانی فعال ہو، یعنی کسی قسم کا مرد اور شوہر اور بیوی میں کوئی تعلقات یا ایسی گفتگو بھی نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، یعنی کسی قسم کا وہ جو ہے حالت احرام کی پابندیاں ہیں وہ بھی آپ نے نہیں توڑنی، یعنی آپ نے بند جوتا، یہ مردوں کے لیے ہے کہ سلا ہوا لباس اور اس کے بعد بند جوتا، اور سر کے بال نہیں کٹوا سکتے، ترشوا نہیں سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اس کے بعد خوشی کا شکار نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور جھگڑا نہیں کرنا، اور تم جو نیکی میں سے کچھ بھی کرو گے اب اس کے بعد اپنے نیکی کے کاموں کو حاصل کرنے کے لیے حریص ہو جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جان لے گا، اور زیادہ راہ لے لیا کرو، کیونکہ اہل یمن اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے حج کی نیت سے لیکن کوئی پیسے لے کر نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اپنے گھروں سے اپنا زیادہ راہ لے کر نکلو، بے شک بہترین زیادہ راہ تو سوال سے بچنا ہے، زیادہ راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے، تقویٰ کرنا ہے، دوسرے انسانوں سے سوال نہیں کرنا، ہاتھ نہیں پھیلانے، حتیٰ کہ حالانکہ آپ حج میں ہیں، دوسرے لوگ آپ پر خرچ کرنے میں بڑا خوشی محسوس کریں گے تو بھی آپ کی سیلف رسپیکٹ آپ کو الاؤ نہ کرے کہ آپ اپنے جائز اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو فضلا فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا کہ حاجی اپنی ضروریات کے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے گھر سے اپنی ضرورت کا سامان اور زیادہ راہ لے کر نکلے۔ اس سے ہم نے جو چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں حتی الامکان سوال سے بچیں، جو کام آپ خود کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے وہ اپنے ہاتھ سے ہی کریں۔ ایک چیز اور دوسری بڑی اہم چیز جو یہ ہے کہ حالت حج میں، حج کے احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، آپ کے پاس جسمانی طاقت ہے، آپ کسی کا کام کر کے کوئی مزدوری کر کے اس طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں، تو یہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے اپنی ضروریات کو پورا کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں چونکہ اس وقت عبادت میں ہوں تو میں دوسروں پر ڈیپینڈ کروں گا۔ تو بہت ہی خوبصورت بیلنس بھی یہاں پہ ہے، یعنی دین کے معاملات میں دنیا کو کس طریقے سے مرج کرنے کا دین اسلام نے ہمیں خوبصورت امتزاج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ سوچو کہ دنیا داری، یہ کمائی کرنا اور یہ مزدوری کرنا اور اپنی ضروریات کے لیے کوئی کام کرنا یہ نیکی نہیں ہے، یہ عبادت کی اسپرٹ کے منافی ہے۔ یہ عین عبادت ہے کہ آپ سوال سے بچنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سفر حج میں بھی اس کی اجازت دی ہے، اور اس کا شان نزول بھی اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم کرائے کے اونٹ کا کام کرتے ہیں، تو ہم اگر کرائے کے اونٹ پہ، مطلب کہ اس دور میں تو ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن اس طرح سے اونٹ ہی تھے، تو اگر ہم ٹرانسپورٹیشن کی مینز کو یوز کرتے ہوئے اپنا کام کرتے ہوئے حج بھی ساتھ ساتھ کر لیں یا حج کے ساتھ، تو کیا یہ ہمارے لیے الاؤ ہے؟ تو دیکھیں نا، کیونکہ وہ سارا آپ سفر حج کو اپنے مائنڈ میں امیجن کریں تو سارا سواریاں ایک بہت ضروری چیز ہے، وہاں پر لوگوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو کبھی اس وقت جس آج کے دور میں پبلک ٹرانسپورٹ کا کام ہے، وہاں پر بہت بڑی بڑی بسز چلتی ہیں، تو یہ عین آپ کو اجازت ہے، نہ صرف اجازت ہے بلکہ ریکمینڈڈ ہے کہ اگر آپ نے اپنا کام آپ نے سفر حج کرنا ہے، اور اس دوران اگر آپ کو جس طرح وہاں پر بہت زیادہ کام، کوئی باربر ہے جس کو ٹرنڈ کرنی آتی ہے، یا جس کے پاس مشین ہے جو بالوں کو حلق کر سکتا ہے، تقصیر کر سکتا ہے، تو وہ میدان منی میں جا کر اچھا خاصا ارننگ کر سکتا ہے، اور اس چیز کی بالکل اس کو اجازت ہے، اور اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے بالکل ممانعت نہیں کی۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو اپنے رب کا فضل تلاش کرنا لفظ بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ کو جاب ملتی ہے تو آپ کو ظاہر ہے کہ اپنی انرجیز لگانی پڑتی ہیں، تو اس طرح آپ تو عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ذہن سے نکال دیجئے کہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے اور اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نوکری کرنا یا کوئی کاروبار کرنا عبادت نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے۔ فائزہ پس جب تم لوٹو من عرفات، ان عرفات سے، فذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، عند پاس المشعر الحرام، مشعر حرام کے۔ اب عرفات سے جب تم واپس لوٹو تو عرفات میں آپ کو پتہ ہے کہ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں حاجی وہ کرتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ جب عرفات میں وقوف
اس کے بعد جب تم مشعر حرام میں لوٹو، مشعر حرام جس کو کہ آپ اپنی آج کے دور میں منا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حج سٹارٹ ہوتا ہے 8 ذی الحج سے، یوم الترویح اس کو بولتے ہیں، ترویہ یعنی پیاس کے بجھانے کا دن، پھر 9 ذی الحج یوم وقوف عرفہ، پھر عرفات سے دوبارہ لوگ 10 ذی الحج کو لوٹتے ہیں میدان منا میں یا میدان عرفات میں، یا جس کو قرآن مشعر الحرام کہتا ہے، پہاڑی ہے وہاں پر مشعر حرام کے پاس. تو وہاں پر اس وقت پھر لوگ کیا کیا کرتے تھے، جب حج ہو گیا 9 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو انہوں نے قربانی، حلق، تقصیر سب کچھ کروا لیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ جمرات کر دی تو پھر اس کے بعد یہ مشعر حرام میں یعنی منا میں میلے لگاتے تھے اور وہاں پہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں نہ کریں، آپ نے مشعر حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کو ایسے یاد کرنا ہے جیسا کہ اللہ نے آپ کو اس کی ہدایت دی ہے. یعنی اس میں ایام تشریق ہیں یہ، جس میں کہ 11، 12 اور 13 ذی الحج میں جب آپ قربانی کر لیتے ہیں تو حاجیوں کے لیے یہ آرڈر ہے کہ وہ مشعر حرام یعنی منا میں جا کر پھر اللہ کو خوب یاد کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تسبیح کون سی ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. 9 ذی الحج سے یہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں اور یہ 13 ذی الحج تک جاری رہتی ہیں. یہ 5 دن خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، کیونکہ جو اہل عرب تھے وہ مشعر حرام یعنی منا میں منڈیاں اور بازار لگاتے تھے اور پھر وہاں پر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا خوب ذکر کرتے تھے، بڑا فخر کرتے تھے ایک دوسرے پر. تو اللہ نے فرمایا حج کر لینے کے بعد فخر کے دن نہیں، حج کر دینے کے بعد اللہ کے شکر، اللہ کی بڑائی اور اللہ کے ذکر کے دن ہے. اور یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کی طرف ہدایت دی، ورنہ اس سے پہلے ان کو تم اور تھے تم ان قبل ہی، اس سے پہلے البتہ ضرور گمراہوں میں سے، ناواقفوں میں سے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس یعنی منا کے پاس جب پہلے منڈیاں لگتی تھی، اب وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس کو کثرت سے یاد کرنا ہے جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، بے شک اس میں پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے. ثم پھر افیزو تم لوٹو، من حیث جہاں سے افاظ الناس لوٹتے ہیں لوگ، کیونکہ اہل عرب اپنے لیے کعبے کے مجاور ہونے کی حیثیت سے یہ اعزاز رکھتے تھے کہ وہ مشعر حرام کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ، وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ مشعر حرام یعنی منا تک جاتے تھے اور منا سے واپس لوٹ آتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم کعبے کے مجاور ہیں تو ہمیں یہ اسپیشل پریویلیج حاصل ہے کہ ہم صرف عرفات کے میدان تک جائیں. تو اللہ تعالیٰ صرف منا تک جائیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو، عرب اور غیر عرب اور قریش اور غیر قریش، اجمی اور عربی، سب کو یہ حکم دیا کہ جہاں سب لوگ جاتے ہیں یعنی عرفات کے میدان میں وہاں سب جائیں اور پھر عرفات سے لوٹتے ہیں جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو پھر تم من ثم پھر افیزو تم لوٹو، من حیث جہاں سے افاظا لوٹتے ہیں الناس لوگ، واستغفروا اور مغفرت مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے. پھر اس جگہ سے واپس آؤ یعنی میدان عرفات تک جا کر وہاں سے ہی واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں گے اور اللہ سے بخشش مانگو. اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کسی بڑے فرقے سے بلونگ کرتا ہو، کوئی بڑی نسبتیں ہوں ان کی، جب دین کی عبادات کی بات آتی ہے تو کوئی بڑے سے بڑا مولوی صاحب ہو یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادنا اس کا فالوور ہو، سب کو دین کے تمام شعائر پر تمام پروٹوکول کے ساتھ اور تمام ایس او پیز کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپشن دے دیا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ڈیوٹی سونپ دی ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب ہیں، یہ اوپر بیٹھیں گے، ان کے ہاتھ ہم چومیں گے، ان کے قدموں میں ہم بیٹھیں گے، ان کے چرنوں میں ہم بیٹھیں گے تو ہماری نجات ہے. تو قرآن ایسی کسی بھی سوچ کو نہ پروموٹ کرتا ہے نہ انڈورس کرتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. فَإِذَا پس جب آیت نمبر 200 پہ آ جائیے، فَإِذَا پس جب قضی تم پورے کر چکو تم مناسککم حج کے طریقے، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ جیسا کہ یاد کرنا تمہارا آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرہ جیسے میں نے آپ کا ذکر کیا کہ جب حج کے تمام مناسک ادا ہو جائیں، جیسے کہ مناسک حج ہم نے اسٹڈی کیے ہیں، ہر مناسک حج کی تھوڑی سی تفصیلات دیکھ لیجئے. 8 ذی الحج کو جب ایک حاجی اپنا احرام باندھتا ہے تو اس کا حج شروع ہو جاتا ہے اور وہ طواف افاضہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف القدوم کرے گا، وہاں سے وہ پھر جائے گا آگے
ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے وہ پہنچ جائے گا منا میں۔ منا میں وہ اپنی چاروں نمازیں قصر کر کے پڑھے گا، اور اس کے بعد وہ نماز 9 ذی الحج کو چلا جائے گا عرفات میں۔ عرفات میں جب وہ جائے گا تو وہاں پہ سارا اس نے 9 ذی الحج کو ظہر سے پہلے پہلے اس نے وہاں پہ پہنچنا ہے، اور اس میں 2 مسجد نمرہ میں جو خطبہ حج ادا کیا جاتا ہے وہ سنے گا، اور 2 نمازیں وہ اکٹھی پڑھے گا تک قصر کر کے، 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ۔ اس کے بعد جب وہاں سے وہ جب خطبہ حج ادا ہو جاتا ہے تو عصر سے لے کر مغرب تک میں جبل رحمت کے سامنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے نبی خوب خوب دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پھر جب وہاں پر آپ نے اپنی دعا مانگ لی تو اب حاجی ہو گئے۔ اب وہاں سے جب واپس آئیں گے تو آپ نے منا واپس آنا ہے 10 ذی الحج کو، وہاں پہ جا کر پھر آپ نے اپنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر کے بال، اپنے ہدی قربانی کرنی ہے، سر کے بال منڈوا کر یا ترچوا کر احرام کھول لیا جاتا ہے، اور عورتیں اپنی سر کے بالوں کی ایک لٹ چھوٹی سی کاٹیں گی، اور اس کے بعد وہ اپنا احرام کھول دیں گی، یعنی احرام کی وہ پابندیاں جو ابھی آپ پچھلے آیت میں پڑھ کے آئے ہیں اس سے وہ آزاد ہو گئے۔ اب وہ اس کے عام وہ سلا ہوا لباس بھی پہن سکتے ہیں، وہ پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں، وہ شکار بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا آگے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحج کو وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں 3 شیطانوں کو، 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کے زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک۔ اس کے بعد یہ کام آپ 11 سے 12، 10 سے 12 ذی الحج کے درمیان یہ سارا آپ نے کرنا ہے، یعنی روز 7 کنکریاں مارنی اور میدان میں سٹے کرنا ہے۔ ان کنکریوں کو مارنے کے بعد جب آپ نے 13 ذی الحج کو اس منا کو چھوڑنا ہے تو آپ نے واپس جانا ہے اور آپ نے طواف وداع کرنا ہے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ آپ کا آخری حج کا آخری رکن ادا ہو گیا۔ یہ جو مناسک حج ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سب لوگ ادا کر لیں تو پھر اس کے بعد بھی اللہ کو یاد کریں، جیسا کہ مشرکین مکہ عرب میں کیا کرتے تھے، منڈیاں لگاتے تھے منا میں، اس کے حج کے فوراً بعد بازار لگتے تھے، میلے لگتے تھے، اور اس میں وہ خوب خوب انجوائے کرتے تھے۔ وہاں پر وہ اپنے آباء و اجداد کے ذکر بیان کرتے تھے، وہاں پہ شعر و شاعری اور مشاعروں کی محافل ہوا کرتی تھیں، یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بگ اچیومنٹ کیا ہے تو ہم سیلیبریٹ کریں، ڈانس کریں، پارٹی کریں، یہی ان کی اسپرٹ تھی جو اللہ نے منع فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا کام لے اور کوئی بڑا آپ کے ہاتھ سے کام ہو جائے تو اس وقت پھر اس کے بعد آپ نے لیٹس ڈانس، لیٹس پارٹی نہیں کرنا، بلکہ فذکر اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کے کارناموں سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ پس من سے الناس، لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے رہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے دے، فی الدنیا دنیا ہی میں سب کچھ، وما لہو اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو، اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یقول کہتا رہتا ہے ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں بھی حسنتاً اچھائی، اور فی الآخرات آخرت میں بھی حسنتاً اچھائی، وقنا اور بچا لے ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، نصیب حصہ، مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمائی کی، اللہ اور اللہ سریع جلد، الحساب حساب لینے والا ہے۔ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے ایام حج میں اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سوال کرنا ہے، اور یہی دعا تھی جو اللہ کے نبی دوران طواف مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ایسے لوگوں کو دنیا کا حصہ بھی ملے گا، جبکہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں ان کو دنیا تو ملے گی، آخرت نہیں ملے گی۔ تو جو آخرت مانگیں گے اور دنیا مانگیں گے ان کو سب مل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، چھوٹی دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں ریمائنڈر دے دیا کہ آپ نے حج کے وقت ساری دنیا سے ریلیٹڈ دعائیں نہیں مانگ لینی،
بلکہ اپنی آخرت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ ربنا آتنا ایک بہت جامعہ دعا ہے، اس لیے جب آپ کو تھوڑے الفاظ میں اللہ سے زیادہ دعا مانگنی ہو تو آپ یہ دعا مانگا کیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اس میں بڑا خوبصورت ٹرسٹ بھی بلڈ ہو گیا حسنہ کے لفظ سے. ہمیں نہیں پتا ہمیں کیا چیز چاہیے، ہمیں نہیں پتا ہمیں یہ نوکری چاہیے، ہمیں یہ رشتہ چاہیے، ہمیں یہ گھر چاہیے، ہمیں یہ بڑا بینک بیلنس چاہیے، ہمیں دوسرے شہر اور دوسرے ملک جانے کے لیے ویزا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمیں نہیں پتا. تو جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مجھے کوئی پتہ نہیں میں کہاں جاؤں، کون سی جنت کا سوال کروں، اس لیے آخرت میں بھی بس ایک ہی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سب کچھ اچھا اچھا ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ بس میری ایک چاہت ہے کہ میں آگ کے عذاب سے بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام، دنوں میں، معدودات، گنتی کے چند دن. فمن، پس جو کوئی تعجل، جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے. ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ایک اور جعلی رسم تھی، اہل عرب جو تھے وہ اس بات پہ بڑی سختی، کوئی عرب قبائل کہتے تھے کہ 13 کو ہی آنا ہے، 12 کو نہیں آنا. تو اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی کہ 12 یا 13 دونوں میں سے کسی میں بھی آ سکتے ہیں، یعنی 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو، دونوں تواریخ کو آپ واپس آ سکتے ہیں. اور جان لو کہ بے شک تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. تو اس لیے ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے، جہاں پر آپ کو سہولت ملتی ہے اس سہولت کو اویل کیجیے. آیت نمبر 204 پہ آ جائیے. اور من سے الناس، لوگوں میں سے بعض، من جو کہ یعجبک کا بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے. تعجب آتا ہے اس لفظ میں، بہت وسعت ہے. ایک تو یہ کہ اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا نالج از جسٹ واو، آپ حیران ہو جاتے ہیں، آپ کو بڑا تعجب محسوس ہوتا ہے کتنا نالج ہے اس بندے کے پاس. کون ہے وہ؟ اس کی ساری کی ساری باتیں دنیا ہی کی زندگی میں آپ کو بلی محسوس ہوتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو وہ گواہ بناتا ہے وہ تمام باتوں میں جو وہ کہتا ہے. وَهُوَ، اور حالانکہ وہ الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے. یہ کون تھا جو اس قسم کی کیریکٹرائزیشن کر سکتا تھا؟ دیکھنے میں اس کی، آپ دیکھیں تو اس کی گفتگو اور اس کے لباس میں اور اس کی انداز اور اس کی عادات اور اطوار میں اس قدر حسن ہے، اس قدر خوبصورت ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی بھلی میں محسوس ہوتی ہے. اس کی بات کو جب تم سنتے ہو تو تمہارا دل اس کی بات کو سن کر تعجب کا شکار ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اس کے علم کی وجہ سے، اس کی گفتگو کے حسن کی وجہ سے، اس کے الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے. اس کی انداز گفتگو میں اس قدر خوبصورتی ہے کہ وہ سننے والے کو میسپرائز کر دیتی ہیں. لیکن ساری کی ساری جتنی بھی اس کی گفتگو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک پانی کے بلبلے جیسی ہے، جس میں کوئی عمل نہیں ہے، عمل سے عاری، یکسر عاری، صرف اور صرف الفاظ پر مشتمل اس شخص کی زندگی ہے. اور وہ بات بات پر، اور اس کی انداز میں ایک لبادہ دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا دیندار اور نیک اور لوگوں کا خیر خواہ اور انسانیت کی خدمت کرنے والا یہ سمجھاتا ہے. یعنی اس کے انداز میں کوئی ایگریشن تو ہے ہی نہیں. گفتگو وہ یوں کرے گا سبمسو ہو کر کہ لوگ اس کی گفتگو سن کر حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کتنا اچھا بندہ ہے. لیکن جب پریکٹیکلی اس کا عمل کی باری آتی ہے، جب اس کو اپنے عمل سے اپنے اس علم کو ظاہر کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ بری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے. اس کے مزاج کے خلاف بات کوئی کی جائے، اس کی سوچ کے خلاف بات کی جائے، تو اس کی خوبصورت گفتگو، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا لباس سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور اس کے اندر کی بدصورتی ظاہر ہوتی ہے اس کے جھگڑے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جن کی بات دنیا کی زندگی میں تو تمہیں بڑی اچھی محسوس ہوتی ہے، اور وہ بات بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ ہی از سچ اے نائس پرسن، اور اس کا حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وہ عمل میں جب آتے ہیں، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ جھگڑا کرتا ہے. وَإِذَا، اور جب تولا، وہ منہ پھیر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سعیٰ، دوڑتا پھرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، تاکہ فساد کرے، فیہا، اس میں، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتی اور نسل کو تباہ و برباد کر دے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب
اس کی مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کی ذات کو وہ اس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے کہ جھگڑے کرتا ہے، لوگوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، کھیتیوں اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے. اس کا ایجنڈا بڑا خطرناک اور ڈینجرس ہے، لیکن وہ اس کو شو کیسے کروائے. تو ایسا منافق شخص آج کے دور میں بھی ہر وہ بندہ جس کا عمل اس کے علم کے برخلاف ہو، جو باتیں تو بڑی حسین کرتا ہو، دوسرے انسانوں کی محبت کا دعوے دار بھی ہو، خیر خواہی کے لیے اس کے دل اس کے پاس الفاظ بھی بڑے عمدہ ہوں، لیکن جب اس کا عمل کی باری آئے تو جھگڑا کرے، لوگوں اور انسانوں کو خراب کرنے کی، کھیتیوں کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کرے، تو یاد رکھیں کہ ایسے شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا. واللہ لا يحب الفساد، چیزوں کو خراب کرنا اور بگاڑ دینا یہ اللہ کو پسند نہیں. اور سب سے بڑا بگاڑ تو انہوں نے اپنی نیچر کے ساتھ کیا. اللہ نے ہمیں فطرت سلیم پر پیدا کیا، لیکن ہم نے اپنی فطرت کو تبدیل کر کے اس میں منافقت کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، تو وہ اس بات پہ بھڑک اٹھتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دینا اخذت العزت، اس کو آمادہ کر لیتی ہے اس کی عزت یا اس کا غرور بالاسم، گناہ پر. اب وہ اس بات پر کہ اس کو کسی نے ایک اچھے راستے کی طرف کیوں رہنمائی دی، اب وہ ضد میں آ کر برائی کے راستے کو ہی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس شخص نے جس نے مجھے نیکی کا حکم دیا ہے، دراصل اس نے میری عزت نفس خراب کرنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اب ایسی غلط سوچ والے بندے کا ہم کیا اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ بیماری ہو گئی نا یہ ایک، اور جو بندہ پاگل ہو جائے تو اس کو ہم پاگل خانے میں ہی داخل کرائیں گے نا. تو ایسے ہی ایسے بندے کے ساتھ کچھ کیا نہیں جا سکتا، اس کو دوزخی کافی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. تو اس قرآن کو سمجھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ جس طرح آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اینکر پرسنز ہیں، لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک بندہ دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے کے سر کے بالوں کو آ رہے ہیں، دیکھنے میں گفتگو دونوں بڑی حسین کرتے ہیں، عمل میں زیرو ہیں، ایک دوسرے کو برداشت میں زیرو ہیں. تو ایسے بندے کے ساتھ بحث نہیں کرنی، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے فحسبہ جہنم. بھائی جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتا، جو مذاق اڑاتا ہے، جو بدتمیزیاں کرتا ہے، آپ نے اس کے جواب میں بحث نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک ومن الناس. اور اس کے برخلاف اس کے سٹارک کنٹراسٹ میں کیریکٹر ہے جو کہ اپنے اندر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا ساری توجہ یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے اللہ کو راضی کر لے، اور اس کو راضی کرنے کے راستے میں کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آ جائے تو وہ اس کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لاتا. تو ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہے. تو کیا ہے ان دو آیات کو اگر آپ تفسیر کی کتاب میں پڑھیں گے تو شان نزول میں جو پچھلی آیات ہے جھگڑالو شخص کی، وہ اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی، جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی تھی. جبکہ دوسری آیات جو اس میں اپنے پڑھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضامندی کی تلاش کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتایا کہ آپ کو کس چیز کو فوقیت دینی ہے، کس چیز کے اوپر، بس یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، یاد رکھیے گا. اور پھر آیت نمبر 208 پہ آ جائیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں. سلم اسلام، ہم آہنگی، یہ دونوں آپ اس میں میننگ لگا سکتے ہیں. یعنی ایک اسلام کی اسلامک ہارمنی، اسلام کی ہم آہنگی، اسلام کے دین، اسلام کے دائرے کار میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا، اور مت پیچھا کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کا. شیطان کے قدم کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی شیطان ہمیں ایک ایک قدم کر کے، چھوٹے قدم کر کے، چھوٹی چھوٹی برائیوں کے ذریعے بڑے گناہوں کی طرف لے کر آتا ہے، اور بڑے گناہوں کو ہمارے سامنے مزین کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، انہو، بے شک وہ ہے، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، واضح دشمن. شیطان تمہارے لیے دشمن ہے. اے مومنو اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ
کہ شیطان کے راستوں پر نہ چلنا، کیونکہ شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تمہیں اسلام میں پورے کا پورا تو داخل ہونے نہیں دیتا، اس لیے بی ویئر، ساودھان رہیے، پورے طریقے سے محتاط رہیے، کیونکہ شیطان ہمیں نیکی کے راستے سے دور لے کر جانے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے، اسلام کے پورے دائرے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں سے باہر نکالنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے رہیے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر پھسل جاؤ تم، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ تمہارے پاس آ چکے واضح نشانات، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالی عزیز حکیم، غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ اب ڈگمگانے یا پھسل جانے کی امیجری راستے اور اس کے ساتھ لیجئے کہ جب آپ ایک راستے پر چل رہے ہوں اور آپ کے قدم ڈگمگا جائیں، آپ پھسل جائیں، تو پھر آپ کہاں نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو، اور اگر تم پھسل گئے تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ تو یہ بات ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پھسل جانے کے بعد، پھسل جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اپنی غلطی پر اصرار بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگ لینے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 210 جو اس 25ویں رکوع کی آخری آیت ہے، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ منتظر ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائے بانوں میں آ جائے اور تمام کاموں کے فیصلے کر دیے جائیں، اور اللہ کی طرف تمام معاملات کا لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان لانے کے لیے کوئی دلیل تمہیں کام نہیں کر رہی، تو اب یہی رہ گیا ہے کہ اللہ خود آئے، فرشتے آئیں۔ اور اگر ایسا ہوتا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کیا ہوتا تو پھر تو ہو سکتا تھا، لیکن اب ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اکیلا بغیر کسی شرکت کے اور بغیر کسی کی مدد کے اس پورے سلسلے کو چلا سکتا ہے، چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 210 آیت کریمہ کے بعد یہ 25 رکوع مکمل طور پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔